अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं नाजरीन? तो चलिए आज की हमारी ये वीडियो शुरू करते हैं। आखिर 9 साल की हज़रत आयशा से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह क्यों हुआ था? दोस्तों, कुछ लोग हज़रत आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के निकाह पर एतराज़ करते हैं और सवाल उठाते हैं कि हज़रत आयशा का निकाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत छोटी उम्र में क्यों हुआ था। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, इंशाअल्लाह आपके सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, जब हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात हो गई तब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की छोटी छोटी बच्चियां भी थीं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफ़ी अकेला महसूस करने लगे थे। लेकिन आप हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से बहुत मोहब्बत किया करते थे और हज़रत खतीजा के बाद आपके चाचा जनाब अबू तालिब की भी वफ़ात हो गई। एक साथ दो अजीज़ों के इस दुनिया से जाने पर आपको बहुत दुख हुआ और आपने उस साल को गम का साल कहा। माँ के बिना आपकी छोटी छोटी बच्चियों की परवरिश भी ठीक से नहीं हो पा रही थी और आपका ध्यान रखने के लिए कोई भी नहीं थे। हज़रत खौला बिनते हकीम ने जब आपको इस कदर अकेला महसूस किया और बच्चों की तरफ देखा तो आप एक दिन हुजूर के पास आईं और आपसे अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल, आप काफ़ी अकेले रहते हैं और आपकी छोटी छोटी बच्चियां भी हैं। उनकी परवरिश माँ के बिना ठीक से नहीं हो पा रही। आपको एक शरीके हयात पत्नी की ज़रूरत है, लिहाजा आप निकाह कर लीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खौला बिनते हकीम से कहा, कोई रिश्ता है क्या तुम्हारी नज़र में? हज़रत खौला ने आपको 2 रिश्ते बताए। एक रिश्ता हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का बताया और दूसरा रिश्ता हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बताया। बात आगे बढ़ी और फिर हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ। कुछ समय बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास उनकी बेटी हज़रत आयशा के लिए निकाह का पैगाम भेजा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, लेकिन हुजूर, मैं तो आपका भाई हूँ ना, तो इस तरह तो आयशा आपकी भतीजी है और चचा और भतीजी का निकाह तो नहीं हो सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास ख़त भेजा, अबू बकर, बेशक तुम मेरे भाई हो लेकिन सगे नहीं। हम आपस में दीनी भाई हैं और हर मोमिन मोमिन का भाई होता है। अगर हम सगे भाई होते तो ये रिश्ता नहीं हो सकता था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बात सुनकर हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तैयार हो गए और ख़ुद अपनी बेटी आयशा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह पढ़ाया था, जिसमें 500 दरहम मेहर तय हुआ था और बहुत ही सादगी के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के साथ हुआ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, निकाह के वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी लेकिन रुखसती के वक्त मैं समझदार थी। तो हज़रत आयशा की जब विदाई हुई तो आप समझदार हो चुकी थी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तकरीबन 9 साल तक हज़रत आयशा बीबी की हैसियत से रहीं। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर एक चीज़ को, हर छोटे से छोटे काम को बहुत ही बारीकी से नोट करती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस तरह उठते बैठते हैं, कैसे बात करते हैं, किस तरह से खाते पीते हैं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बीवियों से किस तरह से पेश आया करते हैं, हर चीज़ को हज़रत आयशा देखती और नोट करती थीं। हज़रत आयशा के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान उतारा था। हज़रत आयशा उन आयतों को पढ़ती थीं, उनकी तफसीर को समझती थीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो निजी ज़िंदगी थी उसमें हुजूर जो जो करते थे उसको उम्मत तक पहुँचाने के लिए हज़रत आयशा सिद्दीक़ी का बहुत बड़ा रोल है। हज़रत आयशा की निकाह होने के बाद वो मक्का में ही रहा करती थी, लेकिन जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करके चले गए तो निकाह के 3 साल बाद हज़रत आयशा को मदीना बुला लिया था। उसे वक्त आप काफ़ी समझदार हो चुकी थी और आपका दिमाग बहुत ही तेज़ था
اور حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ ایک بار مجھے بہت تیز بخار آ گیا تھا، جس سے میری بال جھڑ گئے تھے اور کندھے کندھے تک ہی صرف اچھے بال بچے تھے۔ میں میری سہیلیوں کے ساتھ باہر جھولا جھول رہی تھی کہ میری ماں رومان مجھ کو پکڑ کر گھر کی طرف لے گئیں اور انہوں نے میرا چہرہ اور میرے بالوں کو صاف کیا، اور اندر گھر میں انصار قبیلے کی عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، انہوں نے مجھے سجایا سنوارا اور مجھ سے کہا کہ شادی مبارک ہو، اور پھر مجھے دن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں پہنچا دیا گیا تھا۔ اس وقت میری عمر 9 سال کی تھی، کیونکہ اس سمے میں 9 سال کی لڑکیاں اچھے کھان پان اور موسم کی ہوا کے حساب سے اچھی خاصی جوان نظر آیا کرتی تھیں اور شادی کے لائق ہو جاتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بڑی فضیلت تھی کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں کنواری آئی تھیں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب بیویوں میں سب سے چھوٹی اور سب سے کم عمر کی تھیں۔ باقی اور جو بھی حضور کی بیویاں تھیں وہ یا تو طلاق شدہ تھیں یا پھر بیوہ تھیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بیویاں حضور سے عمر میں کافی بڑی تھیں، اور بڑی عمر والی عورتوں کو اور جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو زیادہ کچھ باتیں یاد نہیں رہ پاتی تھیں، اور نہ ہی زیادہ ان کے پاس وقت ہوتا تھا، کیونکہ ان کی مصروفیات بھی زیادہ رہتی تھی، تو اس وجہ سے ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ بات چیت نہیں ہو پاتی تھی۔ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ تھی کہ حضور نے حضرت عائشہ سے پہلے جتنے بھی نکاح کیے تھے یا تو طلاق شدہ تھیں یا تو بیوہ تھیں، تو ان کے ساتھ حضور کیسے پیش آیا کرتے تھے یہ تو سب جان چکے تھے، لیکن کنواری لڑکی سے نکاح کے بعد اس کے ساتھ کیسے معاملات کی جاتی ہے وہ کیسے پتہ چلتا، تو اس میں اللہ کی بہت بڑی حکمت تھی، تاکہ ان کی بات ان کے امتی جب کسی کنواری لڑکی سے نکاح کریں تو اس کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، وہ سارے مسائل وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر سیکھ سکتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کی بہت نخرے اٹھائے اور آپ کو بہت ناز سے اپنے ساتھ رکھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے بعد اگر کسی بیوی سے سب سے زیادہ محبت کیا کرتے تھے تو وہ حضرت عائشہ ہی تھیں۔ حضرت عائشہ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بتائے ہوئے 9 سال ایک نوجوان لڑکے اور لڑکی کے لیے بہت بڑا سبق ہے، ایک میاں بیوی کے لیے بہت بڑا سبق ہے۔ حضرت ابوبکر صدیقی کو حسب و نسب کا علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے نسب یعنی کہ کس کا خاندان کہاں جا کر ملتا ہے یہ علم بھی سیکھا ہوا تھا۔ حضرت ابوبکر کو شعر و شاعری کا بھی بہت شوق تھا اور آپ بہت اچھی شاعری کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے شعر و شاعری کا بھی علم حاصل کیا اور آپ بھی عربک میں بہت ساری اچھی شعر و شاعریاں کیا کرتی تھیں۔ حضرت ابوبکر صدیقی کو خواب کی تعبیر یعنی سپنوں کا مطلب بتانے کا بھی علم تھا۔ حضرت عائشہ نے اپنے والد سے خوابوں کی تعبیر کا بھی علم سیکھا تھا، اور حضرت ابوبکر صدیقی کے اندر ایک بہت ہی بڑی آپ اسے فن کہہ لیجئے کہ معاملات کو سلجھانے کی بہت بڑی خوبی تھی۔ جب کوئی بڑے سے بڑا معاملہ الجھ جاتا تھا اور کسی سے اس کا کوئی حل نہ نکلتا تھا تو وہ لوگ حضرت ابوبکر صدیقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تھے، اور حضرت ابوبکر صدیقی اپنے دماغ سے اپنے علم سے ان مسئلوں کا چٹکیوں میں حل نکال دیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقی نے اپنے والد کی اس عادت کو بہت قریب سے دیکھا اور سمجھا تھا کہ وہ کس طرح سے بڑے مسئلے کو آسانی سے سلجھا دیا کرتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اندر موجود تھیں، اور جب نبی کے گھر آ گئیں تو کیا ہی کہنے، جب نبی خطبہ دے رہے تھے تو حضرت صدیقی سن رہی تھیں، جب نبی صحابہ کو کوئی مسئلہ بتاتے یا قرآن و حدیث کا علم انہیں سکھاتے تھے تو حضرت عائشہ سنا کرتی تھیں۔ اس طرح سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت علم حاصل کیا تھا۔ یہی وجہ رہی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا علم، ان کی نالج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام بیویوں میں سب سے زیادہ تھی، اور یہی وجہ تھی کہ حدیث کی کتابوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے سب سے زیادہ اگر کسی سے روایتیں ملتی تو وہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے تقریباً 2200+ روایت ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا والوں کو اللہ کے پیغام سناتے تھے۔
اب چونکہ کچھ ایسے مسائل بھی آ جاتے ہیں جو ایک دم سے نہیں بتایا جا سکتے، اب کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کنواری لڑکیوں سے بہت حیا کرتے تھے، تو جب حضور کا نکاح حضرت عائشہ سے ہوا تو اللہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کوئی اولاد نہیں کی تھی۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کا دماغ کھلا رہے اور آپ زیادہ بزی بھی نہ رہیں۔ یہی وجہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو آدمی عورتوں کی وہ مسائل بھی سکھاتے تھے جن کو لوگ پوچھنے میں بھی شرماتے، اور کم عمر ہونے کی وجہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وہ مسائل سمجھنے میں پریشانی بھی نہیں ہوتی تھی، اور آپ نے جب ان مسائل کو سیکھ لیا تو آپ امت کی عورتوں کو وہ مثال سکھاتی تھیں۔ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کو میاں بیوی کے وہ مسائل نہ سکھاتی تو نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابعی اور نہ کوئی ولی آج ہمیں وہ مسائل سکھا پاتا جو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے ہم تک پہنچے ہیں، اور تقریباً 48 سال تک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے امت کی عورتوں کو وہ مثال سکھائیں جو آدمی سے بھی کہتے ہوئے شرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بھی دین سیکھا، آپ امت کی تمام عورتوں کو اور یہاں تک کہ آپ صحابیوں کو بھی علم دین سکھایا کرتی تھیں۔ جب کسی مسئلے کو لے کر صحابہ میں آپس میں اختلاف ہو جایا کرتا تھا تو وہ صحابہ اپنے مسئلے کا حل پانے کے لیے اکثر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آیا کرتے تھے، اور حضرت عائشہ ان کے مسئلے کا حل نکال دیا کرتی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ سینکڑوں صحابہ آپ کی شاگردی، آپ کے اسٹوڈنٹ ہو گئے تھے۔ بہت بڑے تابعی ابو سلمہ بن ابو الرحمن کہتی ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بڑا کوئی عالم دیکھنے کو نہیں ملتا۔ کسی مسئلے میں حضرت عائشہ کی رائے سے بہترین رائے میں نے نہیں دیکھی، اور قرآن کی کوئی بھی آیت کیوں اتری ہے، کس کے لیے اتری ہے اور کس کا نچوڑ کیا ہے، اس کا علم بھی حضرت عائشہ سے زیادہ کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ شادی سے پہلے انہوں نے ایک خواب دیکھا تھا جس میں حضرت جبریل علیہ السلام ریشم کی ایک ٹکڑوں میں ایک لڑکی کو لپیٹ کر لے آئے اور مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ یہ تمہاری بیوی ہے۔ میں نے جب اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو وہ تم تھیں۔ میں نے کہا کہ اگر یہ خواب اللہ کی طرف سے ہے تو وہ خود ہی اس کو پورا کر دے گا۔ دوستو، آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ حضرت عائشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح اللہ کی مرضی تھی، کیونکہ اس نکاح میں کتنی حکمتیں تھیں۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو ایک لائک ضرور کر دینا، اور ایسے ہی سچے واقعے روزانہ سننے کے لیے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ فی الحال تو آپ اپنا خیال رکھیے گا، ہم ملتے ہیں ایک اگلی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔